शाहजहां, क्या बात है? क्या दर्द ज़्यादा हो रहा है? वो मुझे सहारा देकर बिस्तर तक लाई और लिटा दिया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही है। नूरी, नूरी! उसने नूरी को झंझोड़ कर जगाया और कहा कि वो जल्दी से ग्लास में पानी भर लाए और ख़ुद तेज़ी से एक इंजेक्शन भरने में मसरूफ़ हो गई। मुझे कोई महलूल पिलाकर और इंजेक्शन लगाकर वो डॉक्टर रुकैया के नंबर डायल करने में मसरूफ़ हो गई। उसने डॉक्टर को बताया कि मेरी हालत अचानक ख़राब हो गई है। करीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर रुकैया शाह अस्पताल पहुंच गई। उस वक्त तक मेरा दर्द कदरे कम हो चुका था, लेकिन दिल बुरी तरह मतला रहा था। डॉक्टर रुकैया ने फ़ौरन मेरी गैस्ट्रोस्कोपी कराई। इस टेस्ट में एक नन्हा सा टीवी कैमरा मैदे में दाखिल किया जाता है। कैमरे के साथ रोशनी का इंतज़ाम भी होता है। कैमरे की मंजरकशी एक छोटी सी स्क्रीन पर देखी जाती है। इस टेस्ट के बाद डॉक्टर रुकैया और गज़ाला ज़्यादा मुतफक्किर नज़र आने लगी। कुछ देर धीमी आवाज़ में बातें करती रहीं। फिर डॉक्टर रुकैया ने मेरे लिए कुछ नई दवाएं लिखी और मुझे तसल्ली तशफ़ी देकर वापस चली गईं। वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। सारी रात मैं तड़पता रहा। मेरी तकलीफ़ गज़ाला से देखी नहीं जा रही थी। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरती, कभी बेकरार होकर मेरा सर आगोश में ले लेती। परेशानी के आलम में उसने रात भर डॉक्टर रुकैया को भी बेआराम रखा और 2-3 बार उन्हें टेलीफ़ोन किया। उन दोनों के दरमियान जो बातें होती रहीं, उनसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से मेरे मैदे में जो इन्फेक्शन पैदा हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। इस मरहले पर ज़रूरी महसूस हो रहा है कि ऑपरेशन करके वो मनहूस डिवाइस मेरे जिस्म से निकाल दिया जाए, लेकिन ऑपरेशन करने में शदीद ख़तरात हैं। रुकैया और गज़ाला दोनों ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि गज़ाला ने ओवरसीज़ कॉल बुक कराई है। शायद वो अमारात में या किसी और जगह शेख आसिम से बात करना चाह रही थी। दर हकीकत इस मसले का अगर कोई हल था तो वो गज़ाला के शौहर नामदार शेख आसिम के ही पास था। वही उस बदबख्त शख्स से रब्ता कर सकता था जिसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन किया था और मेरे जिस्म में नस्ब कराया था। 2 मरतबा कोशिश के बावजूद गज़ाला ओवरसीज़ कॉल करने में कामयाब ना हो सकी। सुबह 9-10 बजे के लगभग मुझे मामूली फाका महसूस हुआ और मैं उठकर बैठ गया। गज़ाला करहा कर बोली, क्या कर रहे हैं आप? ज़रा मुँह हाथ धो लूँ? नहीं, उठने की ज़रूरत नहीं है, नूरी यहीं धुला देती है। प्लीज़ शाहजहां, समझने की कोशिश करें। इस वक्त आराम आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप अपनी तकलीफ़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उसने ज़बरदस्ती करके मुझे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। मैंने बहुत हल्का सा नाश्ता किया, लेकिन इस नाश्ते के साथ ही तकलीफ़ में फिर इजाफा हो गया। शब-ए-दारी की वजह से गज़ाला की आंखें सुर्ख थीं और लिबास चिकन चिकन था। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। नूरी ने दरवाज़ा खोला। मैं अपने सामने चचा जलीस और चची फ़ाखरा को देखकर शशदर रह गया। गज़ाला को भी कम हैरत नहीं हुई थी। वो ठिठक कर अम्मी अब्बू को देखने लगी। आप यहाँ? उसने लर्ज़ा आवाज़ में पूछा। भाई, बहुत परेशान किया तुमने। चाचा जलीस ने शिकवा करना लहजे में बेटी से कहा। क्या हुआ? ये कहो क्या नहीं हुआ। हस्बे आदत चची फ़ाखरा तड़क कर बोली। कल शाम की फ़्लाइट से हमने आना था। सारा दिन कराची तुम्हें फ़ोन करते रहे, लेकिन अस्पताल वालों ने बताया कि तुम अभी तक रिलीफ कैंप में हो। लेकिन शाम को यहाँ आकर डॉक्टर हसनात की ज़ुबानी पता चला कि तुम रिलीफ कैंप से 3-4 दिन पहले ही चली गई थी और किसी को बताया भी नहीं। ज़ाहिर है हमने तो परेशान होना ही था ना। सारी रात तुम्हें तलाश करते रहे, जगह जगह फ़ोन किए, खुद भी मारे मारे फिरते रहे। अम्मी, आपको तो पता है कि मेरा प्रोफेशन कैसा है। बंदे के साथ किसी भी वक्त इमरजेंसी हो सकती है। चचा जलीस कदरे नरमी से बोले, लेकिन बेटी, ये तो बहुत बेपरवाही की बात है। तुम्हें किसी न किसी को तो बताना चाहिए था ना कि तुम कहाँ हो। सॉरी अब्बू जान, मैं बहुत परेशान थी। मगर अब आपको कैसे पता चला? भाई, तुम्हारी माँ सारी रात तो टेलीफोन के सामने बैठी रही है। तुम्हारी तलाश में दर्जनों फ़ोन किए होंगे इसने। इत्तेफाकन डॉक्टर रुकैया शाह को भी फ़ोन कर दिया। रुकैया शाह की ज़ुबानी पता चला कि तुम उनके क्लिनिक में हो और अपने कज़न की तीमारदारी कर रही हो। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शाहजहां होगा। हुआ क्या है ऐसे? चची ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। बहुत बीमार है, सीने में कोई तकलीफ़ है। क्या तकलीफ़ है? चचा और चची को क्या खबर थी कि यह तकलीफ़ उन्हीं के लाडले दामाद शेख आसिम की दी हुई है। वही जहरीला नाग है जिसने एक ही वार में उनकी बेटी को डसा है और उनके भतीजे को भी। चची की ज़ुबान कैंची की तरह चलनी शुरू हो गई थी। लिहाजा गज़ाला मेरे सुकून की खातिर उन्हें बहाने से बाहर ले गई। फिर भी दरवाजे के बाहर से उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही थी। वो गज़ाला से कह रही थी,
بیٹی اگر وہ بیمار تھا تو کسی ملازم کو اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں بھیج دیا ہوتا. تمہیں خود کیا ضرورت تھی یہاں ڈیرا ڈالنے کی؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے نا. آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی. غزالہ ماں کو کچھ اور دور لے گئی تھی. میرے ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی. چچا جلیس اور چچی فاخرہ اپنے گھر سے یہاں کلینک پہنچے تھے. اگر میرے اندازے کے مطابق ان کے گھر کی بھی نگرانی ہو رہی تھی تو پھر یہ کلینک میرے لیے کسی بھی طرح محفوظ نہیں رہا تھا. ایک انجانے خدشے کے تحت میں نے خود کو کوہنیوں کے بل بستر سے اٹھایا اور نیچے اتر آیا. درد کی شدید لہروں نے میرے پورے جسم کو جھنجھوڑ دیا تھا. تاہم میں دھیمے قدموں سے چلتا اس دروازے تک پہنچ گیا جو بالکنی کی طرف کھلتا تھا. اس ادکھلے دروازے سے میں نے نیچے سڑک کا جائزہ لیا. خاصی گہما گہمی نظر آ رہی تھی. میں کچھ دیر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتا رہا، پھر بری طرح چونک گیا. میں نے اسپیشل پولیس کی 2 گاڑیوں کو دیکھا تھا. وہ تیزی سے آگے پیچھے دوڑتی ہوئی آئیں اور کلینک کے احاطے میں پہنچ کر رک گئیں. میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی پوری شدت سے بج اٹھی. مجھے لگا کہ میرا بدترین اندیشہ درست ثابت ہو گیا ہے. غزالہ کے گھر کی نگرانی ہو رہی تھی اور پولیس والے غزالہ کے والدین کا تعاقب کر کے یہاں پہنچ گئے تھے. نوری! میں نے چیخ کر کہا. وہ بھاگی ہوئی آئی. جاؤ ڈاکٹر صاحبہ کو بلا لاؤ. میں نے اسے حکم دیا. وہ بوکھلائی ہوئی باہر گئی اور چند ہی سیکنڈز بعد غزالہ کو لے آئی. میں نے کہا، غزالہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. وہ ڈری ہوئی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. میں نے اسے نیچے پارکنگ میں پولیس کی گاڑیاں دکھائیں اور وہ مسلح افراد دکھائے جو تیزی سے نیچے اتر رہے تھے. ان میں سے کچھ باوردی تھے اور کچھ سادہ لباس میں. یہ سب کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے گھر کی نگرانی ہو رہی تھی. تمہارے امی ابو کا پیچھا کر کے وہ لوگ یہاں پہنچ گئے. اوہ مائی گاڈ! اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو میں نے تم سے پہلے کہا تھا. مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ سب پر مصیبت آئے گی. نہیں میں آپ کو نہیں بھیج سکتی. آپ نہیں جانتے کہ آپ کی حالت کتنی خراب ہے. آپ کی سخت جانی ہے تو یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں. تو پھر کیا کرو گی؟ پکڑواؤ گی مجھے کیا؟ غزالہ کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا. اتنے میں چچا بھی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے. کیا بات ہے بیٹی؟ کیا مسئلہ ہے؟ غزالہ فیصلہ کن لہجے میں بولی. ابو جان، کچھ لوگ شاہجہان کو پکڑنا چاہتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ انہیں کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دوں. آپ امی کو لے کر جلدی سے نیچے چلے جائیں. چچا جلیس حیران نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ نوری سے مخاطب ہو کر بولی. نوری، تم پروفیسر صاحبہ کمرے میں چلی جاؤ. جب تک پروفیسر صاحبہ نہ آئے تم وہاں سے باہر نہ نکلنا. پتہ ہے تم ان کے کمرے کا نا؟ جی. آئیے. غزالہ نے میرا بازو کھینچتے ہوئے کہا. ہم کمرے سے باہر نکلے. لفٹ بالکل ساتھ تھی. ہم لفٹ میں بیٹھے اور نیچے پہنچ گئے. لفٹ کے عین سامنے ایک ایمبولینس کھڑی تھی. غزالہ نے پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے ایمبولینس میں دھکیل دیا. خود وہ تیزی سے گھوم کر ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر جا بیٹھی. میں نے تیزی سے گاڑی کے اندرونی پردے کھینچ دیے. ایمبولینس کا ڈرائیور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک لہیم شہیم شخص تھا. وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی غزالہ کو دیکھ رہا تھا. غزالہ نے کہا. ڈرائیور جلدی چلو، ایک بہت سیریس مریض کو لانا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں تو میت لے کر جا رہا ہوں. وہ لوگ اندر گئے ہیں ڈیڈ باڈی لینے کے لیے. میت بعد میں بھی چلی جائے گی. جو زندہ ہے اس کو میت میں نہیں بدلنا چاہیے. جلدی کرو تم. لیکن ڈاکٹر صاحبہ. لیکن کچھ نہیں. مریض ڈاکٹر رقیہ کا قریبی عزیز ہے. اسے کچھ ہو گیا تو 2 منٹ میں تمہاری چھٹی ہو جائے گی یہاں سے. چلو جلدی کرو. ڈرائیور چند لمحے شدید تذبذب میں نظر آیا. پھر غزالہ کے چہرے پر ہیجانی کیفیت دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی. غالباً ڈرائیور کو قائل کرنے میں ڈاکٹر رقیہ کے نام نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا. کلینک کے مین گیٹ سے نکل کر ایمبولینس تیزی سے چکنی سڑک پر پھسلنے لگی. اس کا ہوٹر بلند آواز سے بج رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ گیٹ کے قریب سے ایک سرخ سوزوکی کار نے تیزی سے ٹرن لیا اور ایمبولینس کے پیچھے لپکی. میرے جسم میں سنسنی پھیل گئی. یقیناً سوزوکی کار میں بیٹھے ہوئے 2 افراد کسی ایجنسی کے تھے. انہوں نے ایمبولینس کی اگلی نشست پر بیٹھی غزالہ کو پہچان لیا تھا اور فوراً ایمبولینس کے تعاقب میں چل پڑے تھے. سوزوکی کار کے ٹرن لینے تک ایمبولینس قریباً فرلانگ بھر دور پہنچ چکی تھی. بہرحال کار والوں نے اپنی اسپیڈ بڑھائی اور جلد ہی نزدیک آ گئے. خطرے کے شدید احساس نے میرے دل و دماغ میں تہلکہ مچا دیا. میں تو مصیبت میں تھا ہی. غزالہ نے جذبات میں آ کر خود کو بھی مصیبت میں ڈال لیا تھا. اب جو لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے تھے اور انہیں نہ جانے کیا ہنگامہ مچانا تھا. ان مشکل ترین حالات میں مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا. اس نے کہا تھا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئیں. میں بھی خطرناک حالات کا شکار ہوا تھا تو قوت برداشت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا.
میں نہ صرف سینے کی تکلیف برداشت کر رہا تھا بلکہ پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ غزالہ نے اگلی نشست سے پکار کر کہا، شاہ جہان، آپ لیٹ جائیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے درد والی جگہ کو دبا کر رکھیں۔ نہیں، میں یوں ہی ٹھیک ہوں، ڈرائیور بولا۔ ہم مریض کو لینے جا رہے ہیں یا مریض کو لے کر جا رہے ہیں؟ لے کر جا رہے ہیں اور لینے بھی جا رہے ہیں، تم اس چکر میں مت پڑو، اپنا دھیان ڈرائیونگ کی طرف رکھو۔ ڈرائیور جس بس سے نظر آنے لگا۔ ڈرائیور کی طرح یقیناً غزالہ بھی بے خبر تھی کہ کلینک سے گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی ہے اور رش میں تیزی کے ساتھ راستہ بنا کر ہمارے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک دم بیٹھے بٹھائے میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں غزالہ کی جذباتیت سے فائدہ اٹھاؤں اور وہ ان مشکل ترین حالات میں میرا سہارا بننے کا خطرہ مول لے۔ میں نے غزالہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ جتنی تیزی سے ہوا تھا اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس پر عمل بھی ہوا۔ ایک نہایت شاندار موقع آپ و آپ سامنے آ گیا تھا۔ ایمبولینس گلبرگ مین مارکیٹ کے قریب سے گزر رہی تھی۔ چوک کے قریب ذیلی سڑک پر رش تھا۔ ایمبولینس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سرخ گاڑی ابھی 50-60 گز پیچھے تھی اور وہ بھی گاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ ڈرائیور اور غزالہ کی تمام پر توجہ سامنے تھی۔ ہوٹر کے علاوہ ڈرائیور بھی مسلسل ہارن دے رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے پچھلا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سینے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی لیکن میں برداشت کرتا ہوا ایک بغلی گلی کی طرف لپکا۔ میری شدید خواہش تھی کہ ایمبولینس سے میرے نکلنے اور روپوش ہونے کا منظر سرخ کار والوں کی نگاہ سے اوجھل رہے۔ گاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا میں بغلی سڑک میں گلی میں پہنچا۔ یہ مین مارکیٹ کا عقبی حصہ تھا۔ یہاں سبزی، پھل اور گوشت وغیرہ کی دکانیں تھیں۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ روزمرہ کی مصروفیات جاری تھی۔ میرا ایک ہاتھ اپنے بیمار پہلو پر تھا، دوسرے ہاتھ سے میں لوگوں کے درمیان راستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا۔ 40-50 قدم آگے جا کر میں نے عقب میں دیکھا۔ شدید ذہنی دھچکا محسوس ہوا۔ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں سرخ کار والوں کی نگاہ سے محفوظ رہوں۔ میں گرم سرمئی چادر والے اس دراز قد شخص کو صاف دیکھ سکتا تھا جو تیزی سے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ یقیناً اس کا ساتھی بھی ہمراہ تھا۔ میں نے اچھی طرح پہچان لیا۔ یہی سرمئی چادر والا سرخ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار کچھ اور تیز کر دی۔ میرا زخمی بازو بار بار دکھ رہا تھا اور سینے کا درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ دراز قد شخص اب مزید قریب آ گیا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا۔ اس کا ساتھی 2 قدم پیچھے تھا اور وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ مجبوراً مجھے بھی بھاگنا پڑا۔ دراز قد شخص عقب سے چلایا، پکڑو پکڑو! کچھ اور آوازیں بھی ابھری، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے! ایک بینک کے سامنے کھڑا مسلح چوکیدار ان آوازوں سے الرٹ ہو گیا۔ وہ اپنی رائفل کے زوم میں دوڑ کر میرے سامنے آیا۔ خطرے میں گھر کر میرے جسم میں برق سی دوڑنے لگتی تھی۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار مجھے روکنے کی کوشش کرتا، میرے سر کی انتہائی شدید ضرب اس کے چہرے پہ لگی۔ وہ کئی قدم پیچھے لڑکا اور بینک کا ایک بیرونی شیشہ توڑتا ہوا اندر جا گرا۔ اس کا اہم ترین نقصان یہ ہوا کہ اس کی رائفل میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ یہ سارا واقعہ چشم زدن کا تھا۔ چوکیدار کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کی دلیری کا اتنا فوری اور شدید نتیجہ نکلے گا۔ راہگیر چیختے چلاتے دائیں بائیں بھاگے۔ ان میں گلبرگ کی کوٹھیوں سے شاپنگ کے لیے آنے والی بڑی بڑی بیگمات بھی تھیں۔ ان کے نوکر چاکر بھی تھے اور مقامی آبادی کے لوگ بھی۔ پلک جھپکتے میں بازار سنسان نظر آنے لگا۔ میں نے عقب میں دیکھا۔ دراز قد شخص نے اپنی گرم چادر کے نیچے سے 10 گولی والا موزر برآمد کر لیا تھا اور میرا نشانے لینے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ میں نے دوڑ کر ایک میوزک سینٹر میں پناہ لی۔ سینٹر کا مالک میرے داخل ہونے سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ یکایک دھماکوں سے در و دیوار لرز اٹھے۔ ماؤزر سے اوپر تلے 3 فائر کیے گئے۔ گولیاں میوزک سینٹر کی دیواروں میں لگیں۔ شیشے کی شیلفوں میں سجی ہوئی کیسٹیں اچھل اچھل کر فرش پر بکھرنے لگیں۔ گرم چادر والا دراز قد شخص اندھا دھند میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جوش و خروش اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے اس پر فائر کیا۔ گولی اس کے سینے پر لگی اور وہ تڑپ کر ایک پھل فروش کے خانچے میں گرا۔ دوسرے شخص کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو گرتے دیکھا تو للکارا مار کر میری طرف لپکا۔ وہ بھی اپنے ساتھی والی غلطی دہرا رہا تھا۔ میں نے تاک کر اس کی ٹانگوں پر فائر کیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے لڑکھڑایا اور اوندھے منہ گر گیا۔ میں میوزک سینٹر سے باہر نکلا اور ایک 3 فٹ چوڑی سرنگ نما گلی پار کر کے پھر بڑی سڑک پر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے 2 ہوائی فائر کیے۔ تکہ شاپس کے قریب کھڑے لوگ خوفزدہ پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے نہ جانے کہاں اوجھل ہو گئے۔ میں نے اطمینان سے چوک کو جانے والی سڑک عبور کی اور کوٹھیوں کی طویل قطاروں میں گھس گیا۔ شاہ جہان! شاہ جہان! ایک آواز میرا تعاقب کر رہی تھی۔
میں حیران رہ گیا، یہ غزالہ کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اس کی سب ساڑی کو میں صاف پہچان سکتا تھا۔ میں جھنجھلا گیا، اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ خود کو خطرات میں جھونکتی چلی آ رہی تھی۔ میں زیادہ دور تک بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تکلیف کے سبب میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سے اڑنے لگی تھیں۔ میں نے خود کو ایک سائڈ روڈ پر موڑا۔ 10-15 قدم کے فاصلے پر ایک وسیع کوٹھی کا چھوٹا سا سیاہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بلا تردد اس کوٹھی میں گھستا چلا گیا۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار خاصی اونچی تھی۔ اگر غزالہ نے مجھے دروازے میں گھستے نہیں دیکھا تھا تو وہ ہرگز نہیں جان سکتی تھی کہ میں اس کوٹھی میں داخل ہو گیا ہوں۔ بہرحال یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے مڑنے سے پہلے میں کوٹھی میں داخل ہوا ہوں یا نہیں۔ میں رائفل بدست کوٹھی کے سرسبز لان میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت پرام تھی۔ پرام میں بیٹھا ہوا شیرخوار بچہ بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلابی گال دھوپ میں تپ کر کچھ اور بھی گلابی نظر آ رہے تھے۔ اس کی آیا یا والدہ شاید کسی کام سے اندر گئی تھیں۔ میری نگاہ اندر کے بجائے باہر تھی اور میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں غزالہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ 3-4 سیکنڈ کشمکش کی سولی پر گزر گئے۔ پھر گیٹ کی ساتھ کا وہ چھوٹا دروازہ تیزی سے کھلا اور غزالہ اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے دروازے پر ساکت رہنے کے بعد وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ اس نے میرے دونوں کندھے تھام لیے، لرزتی، کانپتی اور ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، شاہ جہان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے کچھ ہوش کریں۔ یہی وقت تھا جب کوٹھی کے برآمدے کی طرف سے ایک سریلی چیخ سنائی دی۔ ایک سروقد عورت دہشت ناک انداز میں چلائی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا دودھ کا فیڈر نیچے گر گیا تھا اور ساگوان کی فرش پر لڑکتا چلا گیا تھا۔ پھر ایک درمیانی عمر کا مرد باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور چہرے پر خوف آمیز حیرت کی بارش ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اور غزالہ کو دیکھ کر کوئی رد عمل ظاہر کرتا یا چیختا چلاتا یا بھاگتا، میں نے آگے بڑھ کر بینک کے چوکیدار کی رائفل اس کی کنپٹی پہ رکھ دی۔ خبردار، آواز نکالی تو بھیجا دیوار سے چپکا دوں گا۔ وہ اپنی جگہ پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا رہ گیا۔ عورت کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں ان دونوں کو دھکیلتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ یہ ایک سجا سجایا کمرہ تھا۔ فرش پر دبیس قالین تھا۔ عورت رو دینے والے لہجے میں بولی، میرا بچہ۔ میں نے غزالہ کو اشارہ کیا اور وہ پرام سمیت بچے کو اندر لے آئی۔ کمرے کے باتھ روم میں کوئی شخص نہا رہا تھا۔ جو ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، وہ شخص باتھ روم کے اندر سے پکارنے لگا، او بھائی شلوار دو، اور میں کہتا ہوں شلوار دو۔ اس نے 2-3 بار یہ آواز لگائی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک دم حیرت سے پھیل گئیں، لیکن حیرت کا یہ حملہ اسی پر نہیں، مجھ پر بھی ہوا تھا۔ بھیگے ہوئے سر اور چہرے کے ساتھ جو شخص باتھ روم کے اندر سے جھانک رہا تھا وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر غور سے مجھے دیکھا اور 2-3 لمحے بعد وہ مجھے پہچان گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ناشتی ہوئی حیرت دو چند ہو گئی۔ اسی حیرت کے عالم میں اس نے پورا دروازہ کھول دیا۔ اس بھیگے ہوئے لہیم شہیم فربہ اندام شخص کا نام عالم قریشی تھا۔ اس وقت عالم قریشی کے زیریں جسم پر صرف ایک تولیہ تھا اور پورے جسم سے ٹپ ٹپ پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت سمٹی ہوئی تھی۔ شاہ جہان، تم یہاں؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں رائفل؟ لیکن تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ اسی رائفل کے زور پر چل گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یار کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال پہلے گلے تو مل لے ظالم، میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ تجھ سے کبھی دوبارہ بھی ملاقات ہوگی۔ وہ بازو پھیلا کر میری طرف بڑھا اور اس کی توند اپنی تمام تر لچک اور گداز کے ساتھ میرے پیٹ سے ٹکرائی۔ اس کے بازوؤں نے بڑی محبت سے مجھے جکڑ لیا۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں فرط جذبات میں اس کا تولیہ ہی نہ گر جائے۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے تولیے کو سہارا دیا اور ایک بار پھر بھینچ کر اسے باہستگی پیچھے ہٹا دیا۔ ہمارے ارد گرد کھڑے تمام افراد حیران تھے، حتیٰ کہ غزالہ بھی ششدر نظر آ رہی تھی۔ یہ اتفاق تھا ہی ایسا کہ میں خود بھی ورطہ حیرت میں رہ گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں رائفل بدست جس کوٹھی میں گھسا ہوں وہ میرے پرانے شناسہ کی نکل آئے گی۔ یقیناً عالم قریشی نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو شلوار میں اظہار بند ڈالنے کے لیے کہے گا، اور جب وہ شلوار لینے کے لیے باتھ روم کا دروازہ کھولے گا تو شاہ جہان المعروف جہانی استاد سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ عالم قریشی سے میری ملاقات کو 1 سال پہلے لاہور ہی میں ہوئی تھی۔ میں زاہد صاحب کے گھر سے نکلا تھا اور مشتبہ کنور سے ملنے اس کی نہر والی کوٹھی پہ جا رہا تھا۔
رات 10-11 کا وقت تھا۔ نہر کے کنارے عالم قریشی کی نئی نکو ٹویوٹا کار کھڑی تھی اور 3 افراد اس کے قریب موجود تھے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تھوڑا آگے جا کر میں نے اپنی سوزوکی کار درختوں میں روک دی تھی اور پیدل ہی موقع پر پہنچ گیا تھا۔ وہ تینوں حضرات مسلح ڈاکو نکلے تھے۔ اس ویرانے میں وہ عالم قریشی کی صحت مند بیوی کی کلائیوں سے سونے کی چوڑیاں اتروا رہے تھے۔ چوڑیاں پھنس پھنس کر اتر رہی تھیں اور چوڑیوں کے پھنسنے کی وجہ سے ڈاکو پھنس گئے تھے۔ ان نیم تجربہ کار نومر ڈاکوؤں کو پھینٹی لگا کر بھگانا میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ مال مسروقہ بھی وہ لوگ وہیں پھینک گئے تھے۔ ان میں مسز عالم قریشی کے زیورات کے علاوہ عالم قریشی کی 50,000 کی راڈو گھڑی بھی شامل تھی۔ اگر میں اس روز موقع پر نہ پہنچتا تو عالم اور اس کی بیوی نے مزنگ چونگی سے جو 2 درجن چاپیں کھائی تھیں وہ انہیں قریباً 1.5 لاکھ روپیہ فی درجن کے حساب سے پڑتیں، اور اگر گاڑی بھی چلی جاتی تو ان چاپوں کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ بہرحال یہ واقعہ میرے اور عالم قریشی کی شناسائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ آنے والے دنوں میں جب تک لاہور میں رہا عالم سے اکثر ملاقات ہوتی تھی۔ عالم کا جیل روڈ پر کاروں کا خاصا بڑا بزنس تھا۔ وہ من موجی، خوش خوراک اور یاریاں نبھانے والا شخص تھا۔ 2 شادیاں کر چکا تھا اور تیسری کے لیے پرتول رہا تھا۔ یہ سارے خیالات چند لمحے کے اندر اندر میرے ذہن سے گزر گئے۔ مجھ سے مانکا کرنے کے بعد عالم قریشی نے بستر سے شلوار اٹھائی اور گڑاب سے دوبارہ باتھ روم میں گھس گیا۔ یقیناً وہ مزید مانکا کرنے سے پہلے بالباس ہونا چاہتا تھا۔ میں نے رائفل نیچے رکھ دی اور نڈھال سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اہل خانہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کی خسر پھسر کی طرف توجہ دوں۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ کم از کم وقتی طور پر میں محفوظ ہو گیا ہوں، پہلو کا درد پوری شدت سے ابھر آیا۔ یہ درد کسی وحشی جانور کی طرح اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے معدے کو کھود رہا تھا۔ اسی وقت غزالہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنا رومال میرے بازو کی پٹی پر باندھنے لگی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ بھاگ دوڑ میں کوہنی کے زخم کے ٹانکے ٹوٹ گئے ہیں اور خون کے قطرے مسلسل فرش پر گر رہے ہیں۔ غالباً یہ زخم اس وقت کھلا تھا جب بینک کا چوکیدار مجھ سے ٹکرایا تھا۔ جب تک غزالہ نے رومال باندھا، عالم کپڑے پہن کر باتھ روم سے نکل آیا۔ اس کی بیوی نے بچے کو بازوؤں میں سمیٹ رکھا تھا اور زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ شوہر سے بولی، یہ کیسے دوست ہیں آپ کے؟ انہوں نے تو ہماری جان ہی نکال لی تھی۔ کسی ڈاکو کی طرح رائفل تان کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ باہر نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ ہرگز آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ کچھ لوگ میری جان کے در پہ ہو رہے ہیں۔ میں ان سے بچنے کی کوشش میں یہاں گھس آیا تھا۔ وہ زیادہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ میں جانتا ہوں کوئی وجہ ہی ہوگی جو تم نے دیوار پھاندی ہے۔ اب اسے انہونی کہا جائے یا کرشمہ کہ جو دیوار تم نے پھاندی وہ تمہارے خاکسار عالم قریشی کی ہے۔ میں نے دیوار شیوار نہیں پھاندی، اس چھوٹے سے گیٹ سے آیا ہوں، وہ کھلا تھا۔ پلیز آپ زیادہ باتیں نہ کریں، لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ غزالہ بولی۔ عالم قریشی کمرے کی طرف مڑتے ہوئے بولا، میں ڈاکٹر کو فون کر کے آتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا اور غزالہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یہ بھی ڈاکٹر ہے، کچھ نہ کچھ کر لے گی میرا۔ عالم قریشی بولا، ڈاکٹر جی آپ ان کو اندر کمرے میں لے آئیں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نیم جان سا بستر پر لیٹ گیا۔ غزالہ نے اپنے شولڈر بیگ میں سے ایک گولی نکال کر مجھے کھلائی، پھر کاغذ پر 1-2 دوائیں لکھی۔ عالم قریشی یہ دوائیں لینے خود بازار تک بھاگا گیا اور 5-10 منٹ میں واپس آیا۔ دوائیں وہ لے آیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے پریشانی مترشی تھی۔ سنا ہے کہ مین مارکیٹ میں فائرنگ ہوئی ہے، ایک بندہ شدید زخمی ہوا ہے، دوسرے کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں۔ میں نے کہا، گولیاں ٹانگوں میں نہیں، گولی لگی ہے، مجھے اس لیے پتہ چلا کہ میں نے خود ماری ہے۔ بھائی پھر تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تمہیں، پولیس والے مارکیٹ اور آلے دوالے میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بات اس نے اتنی آہستہ کہی تھی کہ دیگر گھر والے نہ سن سکیں۔ میں نے کرہاتے ہوئے کہا، اور احتیاط کیا ہو، یہاں کمرے میں تو ہوں، اب کسی تہخانے میں اتارو گے کیا؟ تہخانہ تو نہیں، لیکن کافی محفوظ قسم کے کمرے بھی ہیں یہاں پر۔ ان کی کوہنی سے مسلسل خون بہتا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ پولیس والے اس خون سے کوئی آئیڈیا نہ لگا لیں۔ فکر کی بات نہیں ہے، میں بھی کوٹھی کے آلے دوالے دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے کسی نے تمہیں اندر داخل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ امید تو نہیں، لیکن اگر تمہارے برے دن آئی گئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بولا، تمہاری وجہ سے آنے والے دن میرے لیے کبھی برے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تم اپنی حالت پر ترس کھاتے ہوئے زیادہ ٹرٹر نہ کرو، میں نوکروں کو بلا کر سمجھا کے آتا ہوں۔ وہ اپنے توانا جسم کو حرکت دیتا ہوا باہر نکل گیا اور ساتھ ہی اپنی بیوی بچے کو بھی لے گیا۔ اب صرف اس کا بھائی ہمارے پاس تھا۔
یہ وہی شخص تھا جس کی کن پٹی پر میں نے رائفل رکھی تھی۔ یہ معمولی قد کاٹ کا شخص درمیانی عمر کا نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں عالم قریشی سے چھوٹا تھا۔ عالم کی عمر 35-36 سال تھی، جبکہ یہ بمشکل 28-30 کا تھا۔ لیکن جس طرح برگد کے نیچے کوئی اور پودا پھلتا پھولتا نہیں، اسی طرح دبنگ عالم قریشی کے نیچے اس کا بھائی اصغر قریشی سکڑ سمٹ کر رہ گیا تھا۔ شکل و صورت، قد کاٹ، ذہانت، ہر لحاظ سے وہ ایک معمولی شخص نظر آتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، پہلے بھی اصغر سے 1-2 بار آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ ان دنوں عالم قریشی ٹاؤن شپ میں رہائش پذیر تھا۔ گلبرگ کی یہ کوٹھی نئی بیوی کے ساتھ حال ہی میں عالم قریشی کے استعمال میں آئی تھی۔ عالم کی واپسی 15-20 منٹ بعد ہوئی۔ گھبرانے کی بات نہیں بادشاہو، محلے میں کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ سڑک کے موڑ پر خون کے 3-4 قطرے نظر آئے تھے، وہ میں نے صاف کروا دیے۔ اس کے سوا اور کہیں خون نہیں ہے۔ گھر میں اس وقت صرف 2 نوکر ہیں، انہیں بھی میں نے بڑے اچھے طور طریقے سمجھا دیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ یقینی بات تھی کہ وہ میرے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ میں اس کی کوٹھی تک کیوں کر پہنچا، لیکن میری تکلیف کے پیش نظر وہ خاموش تھا۔ سپہر 3 بجے کے قریب ہی میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے خود عالم قریشی کو اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتا دیا۔ میری توقع کے عین مطابق اتنی بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ چند روز قبل میرے ہاتھوں بدنام ڈاکو عیسیٰ جان کیفر کردار کو پہنچا ہے۔ یہ بات اسے اخباری خبروں کے ذریعے معلوم ہوئی تھی۔ باقی کی تفصیل میں نے خود ہی بتا دی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے خاص طور پر چھپانے کی کوشش کی جاتی۔ عیسیٰ جان کی موت پر کچھ بارسوخ لوگوں نے جس منفی رد عمل کا اظہار کیا تھا، اس کا تذکرہ اخباروں میں بھی آیا تھا، اور یہ بات بھی کھل کر لکھی گئی تھی کہ شاہ جہان کے خلاف صوبائی انتظامیہ پر اوپر سے دباؤ ڈالا گیا ہے۔ عالم قریشی لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنے والا امن پسند شخص تھا۔ عام بزنس مین کی طرح وہ خواہ مخواہ کسی پھڈے میں پڑنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اگر وہ چاروں ناچار برے حالات میں گھر جاتا تھا تو پھر حوصلہ مندی کا ثبوت دیتا تھا۔ میرے جیسے کسی شخص کو پناہ دینا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ یہ کام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چھاتی پر ہاتھ مار کر وہ کہنے لگا، جگر، تیرے اور بھرجائی کے لیے جیل بھی جانا پڑے تو کوئی بات نہیں۔ یار وہ تیری بھرجائی نہیں ہے۔ او نہیں ہے تو بن جائے گی یار، ایسے کاموں میں دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے۔ بھائی تو غلط سمجھ رہا ہے، وہ صرف ڈاکٹر ہے اور شادی شدہ ہے۔ اوہ ویری سوری۔ اس رات میں دیر تک آنکھیں کھولے بستر پر پڑا رہا۔ درد میں افاقہ تھا، لیکن طبیعت میں بے چینی سی تھی۔ ایک درد مند ڈاکٹر کی حیثیت سے غزالہ ہر پل میرے ساتھ تھی۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ میرا بستر تھا اور دوسری کے ساتھ اس کا۔ نائٹ بلب کی بہت مدھم روشنی میں وہ اپنے بستر پہ نیند دراز تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بہت گمسم نظر آتی تھی۔ ایک طویل وقفے کے بعد میں نے پوچھا، مجھ سے ناراض ہو تم؟ میں نے کہا ہے نا کہ آپ چپ چاپ لیٹے رہیں، بولنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں خاموش رہوں تو پھر تم بولو۔ کیا بولوں؟ وہی جو میں نے پوچھا ہے۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ کس بات پر؟ میں نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، چلتے ایمبولینس سے اتر گیا۔ تمہیں یقیناً ٹھیس تو پہنچی ہوگی۔ ٹھیس پہنچنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ مر تو نہیں جاتا۔ میری طرف سے تمہیں ہمیشہ دکھ ہی ملا ہے غزالہ۔ چلیں، کچھ نہ کچھ تو ملا ہی ہے نا۔ اس نے بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اس موضوع کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ کافی دیر کمرے میں بوجھل سی خاموشی طاری رہی۔ غزالہ، میرا مقصد صرف تمہاری بھلائی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس طرح مجھے لیے پھرو اور پولیس والے شکاری کتوں کی طرح ہمارا پیچھا کریں۔ تم عورت ذات ہو، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ موجودہ حالات میں تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہارے لیے کتنی مصیبتیں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بولی، کیا یہ حالات سری لنکا کے حالات سے بھی زیادہ خراب ہیں؟ کیا مطلب؟ سری لنکا میں تو میں بیمار ہوئی تھی۔ جبرو سنگھ کے قتل کی وجہ سے سنہالی غنڈے میرے اور عاصم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ہر طرف پہرے لگے ہوئے تھے۔ کیا اس وقت آپ نے موت کے ڈر سے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ میری لاش کو اٹھا کر بھاگے پھرے تھے، رات رات بھر میرے سے رہنے جاگتے رہے تھے۔ میری دواؤں کے لیے میلوں پیدل سفر کیا تھا آپ نے۔ اگر میں آج آپ کی تیمارداری کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ میرے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ غزالہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ایک شادی شدہ عورت ہو۔ تمہارا یوں میرے ساتھ، معاف کیجیے گا، میں سری لنکا میں بھی شادی شدہ تھی۔ بات یہاں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی نہیں ہے۔ آپ اس معاملے کو کیوں خواہ درمیان میں گھسیٹ رہے ہیں؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ تنہا ہیں اور بیمار ہیں۔
یہ بیماری کسی بھی وقت خطرناک شدت پکڑ سکتی ہے. آپ کی تکلیف ایسی نہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکے. یہ خاص تکلیف ہے اور اس کا علاج ایک خاص فرد ہی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں تم کیا کر سکتی ہو؟ میں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں وہ ضرور کروں گی، وہ بے حد ٹھہری ہوئی آواز میں بولی. اگلے روز صبح سویرے تازہ اخبار پر میری نظر پڑی. اس میں کل کے واقعے کی تفصیل بیان کی گئی تھی. تشویشناک اطلاع یہ تھی کہ میرے ہاتھوں سینے پر گولی کھانے والا شخص اسپتال میں مر گیا تھا. اس کا نام ضامن خان تھا. یہ انکشاف بھی ہوا کہ کل مین مارکیٹ میں میرے مقابل آنے والے دونوں افراد پولیس اہلکار نہیں تھے. ان کا تعلق منصور خان MPA کے ذاتی گارڈز میں سے تھا. یہ گارڈز ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ شامل تھے جنہوں نے کل سویرے میری گرفتاری کے لیے ڈاکٹر رقیہ کے کلینک کا محاصرہ کیا تھا. اتفاقاً ان کی نگاہ ایمبولینس میں بیٹھی غزالہ پر پڑ گئی تھی اور ان کی مصیبت انہیں کھینچ کر ہمارے پیچھے لے آئی تھی. اخباری اطلاع کے مطابق اس خبر کو بہت نمک مرچ لگا کر بیان کیا گیا تھا. میرے اندیشے کے مطابق ایک رپورٹر بہت دور کی کوڑی لایا تھا. اس نے انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر غزالہ رقیہ شاہ جہان کی کزن بھی ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ جو شاہ جہان کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور ہر قسم کے خطرات مول لے رہی ہے تو اس کو شاہ جہان سے کوئی خاص تعلق بھی ہو. میں نے اخبار دیکھ کر ایک طرف پھینک دیا. طبیعت میں عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہو رہی تھی. میرے نہ چاہنے کے باوجود غزالہ نے خود کو اس معاملے میں ملوث کر ہی لیا تھا. اخبار والوں کا کیا تھا؟ کل وہ ملکی مفاد کے اس اہم موضوع پر لمبا چوڑا فیچر بھی چھاپ سکتے تھے. اسی دوران میں غزالہ کی ہدایت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے میں سست قدموں سے باتھ روم تک گیا اور واپس آیا. واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا غزالہ 7 والے کمرے میں موجود تھی اور ہاتھ میں فون کا ریسیور لیے عجیب کشمکش کے عالم میں بیٹھی تھی. میں نے کل شام بھی اس کو اسی کیفیت میں دیکھا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ کہیں فون کرنا چاہ رہی ہے اور نہیں بھی چاہ رہی. شاید وہ شیخ عاصم سے رابطہ کرنے کی فکر میں تھی. مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اپنے خاوند شیخ عاصم سے غزالہ کے تعلقات کس نہج پر جا رہے ہیں. ان کی ناراضگی دور ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہوئی ہے. میں نے 1-2 بار غزالہ سے پوچھنا بھی چاہا لیکن اس نے گول مول سا جواب دے دیا. اس دن دوپہر کے وقت میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی لیکن پھر شام تک ٹھیک رہی. سارا دن عالم قریشی کی دلچسپ باتیں سننے میں گزر گیا. وہ چھٹی کا دن تھا لہٰذا عالم کو شو روم جانے کی بھی جلدی نہیں تھی. عالم قریشی ٹھیٹھ لاہوریا تھا. دہی کی پیڑوں والی لسی پینے والا، مزنگ چونگی سے کڑھائی گوشت اور چرخے کھانے والا، نہاری کا دل دادا، شام کو راوی کی سیر کرنے والا اور ہفتے میں کم از کم 2 بار مزاحیہ تھیٹر دیکھنے والا. وہ اردوی پنجابی کے لہجے میں بولتا تھا اور طویل قہقہا تو اس کی گفتگو کی جان تھا. ایک ایسا ہی قہقہا بلند کر کے اس نے ایک آنکھ میچی اور رازداری سے بولا، بیوی کو ہمیشہ دبا کر رکھنا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ ویسے دبا کر رکھنا چاہیے، یعنی روب کے نیچے. بیوی روب میں ہو نا تو پھر چاہے 1 چھوڑ 3 بیویاں کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر روب نہیں ہے نا تو پھر ایک بھی 2 کانوں میں سر کر دیتی ہے. لیکن یار جی، اس سے تم یہ مطلب نہ لینا کہ میں ایک اور بیوی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. بس جو ہے اتنا ہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک تو تم کامیابی نظر آتے ہو. وہ کامیاب کیوں نہ ہو یار، بڑی محنت کرتا ہوں، ترازو میں تول کر سلوک کرتا ہوں دونوں سے. کیا مجال کہ ایک چھٹانک بھی ادھر ادھر کا فرق آ جائے. بلکہ ایک کو کسی بات پر جھاڑتا ہوں تو فوراً دوسری کو بھی جھاڑ آتا ہوں، چاہے کوئی بات ہو یا نہ ہو. عالم قریشی کی اس وسیع کوٹھی میں میں خود کو بالکل محفوظ تصور کر رہا تھا. یوں لگتا تھا کہ پولیس ہفتوں بھی سر پٹکتی رہے تو بھی میرا کھوج نہیں لگا سکے گی. یہ اعلیٰ طبقے کا رہائشی علاقہ تھا اور بالکل پرسکون تھا. اس رات ایک بڑا یادگار واقعہ ہوا. کوئی ناول نگار ہوتا تو اس منظر کی یادگار منظر کشی کرتا، یا پھر کیمرہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور مختلف زاویوں سے فلم بند کر کے لازوال کر دیتا. بظاہر یہ ایک معمولی سا منظر تھا اور یوں ہی اتفاقاً وجود میں آ گیا تھا، لیکن اس میں چھپی ہوئی بے پناہ نزاکت اور خوبصورتی صرف محسوس کرنے کی چیز تھی. میں کافی دیر تک درد سے ہولے ہولے کراتا رہا تھا. رات 9 بجے کے لگ بھگ غزالہ نے مجھے دوا دی تھی اور پھر میرے بیڈ کے پاس ہی قالین پر کشن ڈال کر بیٹھ گئی تھی. ایک میڈیکل کا میگزین اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کی ورق گردانی کرنے لگی. نہ جانے کس وقت درد میں افاقہ ہوا اور مجھے نیند آ گئی. دوبارہ آنکھ کھلی تو وال کلاک رات کے 2 کا وقت بتا رہا تھا. کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگو روشنی تھی. ایک کھڑکی تھوڑی سی کھلی رہ گئی تھی، اس میں سے نیم خنک ہوا اندر داخل ہو رہی تھی اور اچھی لگ رہی تھی.
مخمل کے دودھیا پردوں والی کھڑکی کے پیچھے سے درمیانی راتوں کا چاند نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کوئی چنچل اجنبی ہو اور رات پچھلے پہر شہر کے دریچوں میں تاکہ جھانکی کر رہا ہو۔ پھولوں کی بھینی بھینی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ غزالہ کا سر میرے شانے سے چھو رہا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ بالکل میرے قریب بیٹھی تھی۔ قالین پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گئی تھی۔ اس کا سر میرے بستر پہ دھرا تھا اور لمبے ریشمی بال میرے چہرے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا اور مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ وہ خوابدیدہ حسن چاند کے روبرو تھا اور چاند سے بڑھ کر حسین نظر آ رہا تھا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ غزالہ کے طویل بالوں کی کچھ لٹیں میرے پہلو کے نیچے بھی ہیں۔ یکا یک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میرے سونے کے بعد غزالہ میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ بستر کے بالکل قریب تھی۔ اس کے گھنے بالوں کی لٹیں ہوا سے اڑ کر بستر پر پھیل گئی تھیں۔ اسی دوران میں نے کروٹ بدلی تھی اور وہ لٹیں میرے پہلو اور زخمی بازو کے نیچے دب گئی تھیں۔ مریض کی نیند بہت اہم ہوتی ہے، اور غزالہ نے اس خیال سے اپنے بال میرے نیچے سے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ میرا زخمی بازو دب جائے گا اور میں جاگ جاؤں گا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اس کا سر اور چہرہ میرے بازو سے مس ہو رہا تھا اور پیشانی کی رگ ابھر کر روشن شعاع کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک باوقار اور سنجیدہ ڈاکٹر تھی، لیکن ان لمحوں میں وہ بے حد معصوم نظر آ رہی تھی، کسی ایسی منمونی ہرنی کی طرح جس کا پاؤں دام میں الجھ گیا ہو اور وہ وہیں الجھی سو گئی ہو۔ میرے دل میں اس کے لیے پیار کا سمندر اچھل گیا۔ جی چاہا وقت کی گردش یہیں تھم جائے، میں یوں ہی لیٹا رہوں اور وہ میرے شانے سے سر ٹکائے یوں ہی محو خواب رہے۔ اس کی مہکی ہوئی سانس میرے بازو سے ٹکراتی رہے اور میرے جسم میں داخل ہوتی رہے۔ میرا دوسرا ہاتھ بے اختیار حرکت میں آیا اور غزالہ کے بالوں میں رینگنے لگا۔ اس کے شفاف ملائم رخساروں کو سہلانے لگا۔ اس کے ہونٹ دو کھلے گلاب تھے۔ کوئی بے پناہ کشش مجھے ان ہونٹوں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ان ہونٹوں میں پوشیدہ حلاوت اور شیرنی کے سمندر مجھے پکار رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا یہ ہونٹ کسی اور کے ہیں، یہ رخسار، یہ گیسو کسی اور کی ملکیت ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہی وقت تھا جب غزالہ کی پلکیں لرزیں اور وہ جاگ گئی۔ اس نے جلدی سے سیدھا ہونا چاہا۔ بال میرے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اس کے سر کو جھٹکا لگا اور ہونٹوں سے سسکی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے پہلو بدل کر اس کے بال اپنے بوجھ تلے سے نکال دیے۔ کچھ چاہیے کیا؟ وہ خوابدیدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دل نے حسرت سے سوچا، کاش اس سوال کا کوئی خوبصورت جواب دیا جا سکتا، لیکن خوبصورت سوالوں اور جوابوں کا وقت میں نے خود کھو دیا تھا۔ کتنا آسان تھا کسی وقت یہ سب کچھ، لیکن میں نے خود کو اس مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اپنی نادانیوں سے، اپنی چھوٹی چھوٹی بے پرواہیوں سے، اپنی ایک بیجا ضد سے میں نے قدم قدم چل کر سینکڑوں میل کا فاصلہ پیدا کر لیا تھا، اور اپنے اور غزالہ کے درمیان یہ فاصلہ اب نہ ختم ہونے والا لگتا تھا۔ میں جہانی استاد تھا، لیکن اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی میں نے اپنی حماقت سے ہاری تھی۔ کبھی کبھی تنہائیوں میں میں خود کو جی بھر کے ملامت کرتا تھا، لیکن کوئی وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ خود کو ملامت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں اپنے خدا سے شکوہ کرنا ہو جاتا تھا۔ اس سے پوچھتا تھا کہ اے قادر متعلق، تو ہی ذہنوں اور سوچوں کو تخلیق کرنے والا ہے، تو نے میرے ذہن کو ایسا کیوں بنایا؟ پہلے ایک لڑکی کی محبت میرے ذہن میں داخل ہوئی، اور جب یہ محبت جان کا حصہ بن گئی تو اپنے ماں باپ کی موت کے حوالے سے میں اس لڑکی سے نفرت کرنے لگا۔ لیکن یہ نفرت بھی نفرت نہیں تھی، اس میں ہزارہ محبتوں کی شدت شامل تھی۔ غزالہ محویت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اس نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے افسوس ہے غزالہ۔ کہ کس بات پر؟ تو تمہارے بال میرے نیچے آ گئے تھے، تم نے مجھے جگا دیا ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے میں بے آرام ہوئی ہوں؟ تم جس طرح سو رہی تھی اس طرح کوئی آرام سے تو نہیں سو سکتا۔ افسوس تو مجھے کرنا چاہیے کہ آپ کی تیمارداری کرنے کے بجائے میں سو گئی۔ الٹا آپ افسوس کر رہے ہیں۔ نہیں غزالہ، میں اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، تم جا کر لیٹ جاؤ۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہیں قالین پر بیٹھی رہی، پھر میگزین میں سے مجھے ایک آرٹیکل پڑھ کر سنانے لگی۔ اگلے روز 9 بجے کے لگ بھگ میری آنکھ کھلی۔ عالم قریشی ناشتہ لیے میرے سرہانے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے یار، آج شو روم نہیں گئے؟ ہاں بس نہیں گیا، آج کچھ گڑبڑ ہے۔ شہر میں؟ نہیں، میرے پیٹ میں بدہضمی سی ہو گئی ہے۔ بھئی یہ بھی تو شہر ہے، خوراک کا جلوس گزرا ہوگا کہیں سے، ٹریفک جام ہو گئی ہوگی۔ اور جام وام نہیں ہوئی یار، کچھ زیادہ رواں ہو گئی ہے۔ رات ایک دوست آیا تھا، زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔
پرانی انارکلی میں فالودہ پینے بیٹھ گئے تھے. بس باتوں باتوں میں کچھ زیادہ ہی پی گئے. میری معلومات کے مطابق تو فالودہ کھایا جاتا ہے نا؟ او ایک ہی گل ہے یار، ربڑی والا دودھ فالودہ، قلفی، بس ناموں کا ہیر پھیر ہوتا ہے. ویسے یار وہ کمبخت فالودہ بڑا زبردست بناتا ہے، کھوئے میں جان ڈال دیتا ہے اور جان نکال بھی تو لیتا ہے. 10 دن سے بیمار ہوں اور میرا رنگ اتنا زرد نہیں ہو جتنا تمہارا ایک رات میں ہو گیا ہے. او ایک رات میں ٹھیک بھی ہو جائے گا بھائی میرے، یہ چھوٹی موٹی بدہضمیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ویسے بھی یہ میٹھے سے ہونے والی بدہضمی ہے، اس کا علاج کراری چیز میں ہے. تمہاری چھوٹی بھرجائی سے میں نے کریلے پکوائے ہیں، قیمے سے بھرے ہوئے. اللہ دی قسم بڑا ذائقہ اس کے ہاتھ میں، اور قیمے والے کریلوں کو تو قیامت بنا دیتی ہے. چوتھے گھر خوشبو جاتی ہے کریلوں کی، اور رنگ روپ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے اور پھڑک جائے. یعنی آج تمہارا پھڑکنے کا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ ایک طرف کہتے ہو کہ پیٹ میں ٹریفک روا دوا ہو گئی ہے، دوسری طرف کریلے کھا رہے ہو. او یار تو بڑا بذوق ہے، خوراک کی باریکیاں ان کی نفسیات نہیں سمجھتا. نفسیات نہیں، خصوصیات. او ہاں وہی. یہ ایک جانی پہچانی ہوئی بات ہے کہ میٹھے کی بدہضمی کراری چیز سے دور ہوتی ہے. واہ بھائی، مان گئے تمہیں، بڑے کائیاں بندے ہو. خوراک کھا کر بیمار ہوتے ہو اور اس کا علاج بھی خوراک سے ہی کرتے ہو. تمہیں بھلا کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا بات ہے، آج زبان بہت چل رہی ہے. لگتا ہے جناب کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے. خیر اتنی بھی ٹھیک نہیں، تمہاری صورت دیکھ کر بہتر ہو جاتی ہے. میری صورت میں کیا دھرا ہے؟ کسی اور کی صورت دیکھتے ہو گے. ویسے وہ تمہاری ڈاکٹر صاحبہ پتہ نہیں آج سویرے سویرے کہاں چلی گئی؟ مجھے بھی غزالہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. میں نے پوچھا کب گئی ہے؟ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے. تم سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. کہنے لگی ضروری کام ہے، 11 بجے تک آ جاؤں گی. میں نے کہا کہ گاڑی لے جائیں. پہلے تو ششوپنج میں پڑی رہی، پھر تیار ہو گئی. میں نے سوزوکی دے دی اور ڈرائیور نشان علی کو بھی ساتھ کر دیا. یار کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، میرا مطلب کسی نے اگر دیکھ لیا تو. امید تو نہیں ہے. وہ برقع پہن کر گئی ہیں، چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. برقع کہاں سے ملا؟ وہ تمہاری چھوٹی بھرجائی پہنتی کبھی کبھی یار. میں سوچنے لگا کہ غزالہ اچانک کہاں چلی گئی. یقیناً کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ وہ باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتی. اسی ادھیڑ بن میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا. عالم قریشی نے مجھے دوا کھلا دی. تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی تھی. میں لیٹ گیا. عالم بھی کھڑکیوں پر پردے برابر کر کے اور لائٹ آف کر کے باہر چلا گیا. 5-10 منٹ بعد ہی معدے میں شدید اینٹھن محسوس ہونے لگی. یہ اینٹھن رات میں وقفے سے کئی بار ہوتی تھی. پہلی مرتبہ یہ تکلیف دہ تجربہ دن میں ہو رہا تھا. اس اینٹھن کے لیے غزالہ ایک سرخ رنگ کی لمبوتری گولی دیتی تھی. میں کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا، لیکن جب اینٹھن بڑھ گئی تو میں اٹھ کر الماری کی دراز ٹٹولنے لگا. گولیوں والا پتہ تو موجود تھا، لیکن گولی نہیں تھی. آخری گولی میں نے رات کو غزالہ کو بتائے بغیر نکل لی تھی. یہ بڑی مشکل صورتحال تھی. میں 4-5 منٹ تک درد کو مزید برداشت کرتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور گولیوں کی تلاش میں اس الماری تک پہنچ گیا جو غزالہ کے استعمال میں تھی. یہاں بھی ایک لفافے میں کچھ دوائیں موجود تھیں. میں نے یہ دوائیں دیکھیں، لیکن سرخ لمبوتری گولی یہاں بھی نہیں تھی. پھر مجھے یاد آیا کہ غزالہ کبھی کبھار کوئی دوا اپنے شولڈر بیگ میں بھی رکھ لیتی ہے. اتفاقاً شولڈر بیگ الماری میں ہی موجود تھا. میں نے بیگ کھولا. اس میں کئی خانے تھے. 3-4 جگہ زپ بھی لگی ہوئی تھی. میں نے ایک بڑی زپ کھولی تو اس کے اندر ایک چھوٹی زپ بھی تھی. اس چھوٹی جیب کے اندر چند کاغذات نکلے. 2 تو غزالہ کے پرائیویٹ کلینک کے یوٹیلیٹی بلز تھے. 2-3 خط تھے. یہ تینوں خط انگلش میں تھے. ایک خط جو نسبتاً مختصر تھا غزالہ کی ہینڈ رائٹنگ میں تھا اور بالکل تازہ لکھا گیا تھا. اس پر صرف 1 دن پہلے کی تاریخ درج تھی. باقی 2 خط امارات سے غزالہ کے گھر کے پتے پر آئے تھے. ان خطوط کے لفافے بڑے نفیس تھے اور یہ خط ارجنٹ میل کے ذریعے پہنچے تھے. ایک خط پر 4 مہینے پہلے کی تاریخ تھی اور دوسرے پر 5 مہینے پہلے کی. خط دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شیخ عاصم کی تحریر ہے. رائٹنگ پیڈ بے حد قیمتی تھا اور اس کی سطح ہلکی گلابی تھی اور اس پر کمل کے پھول بنے تھے. دونوں خط اس طرح شروع کیے گئے تھے: مائی سویٹ ہارٹ، مائی ڈارلنگ غزالہ. کسی کے ذاتی خط پڑھنا بہت معیوب بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جن حالات سے میں گزر رہا تھا اور غزالہ جس طرح میری مشکلات میں حصے دار بنتی جا رہی تھی، مجھے ضروری محسوس ہوا کہ میں غزالہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کروں. درد وغیرہ بھول کر میں نے کمرے کا اکلوتا دروازہ اندر سے بند کیا اور پہلا خط پڑھنے لگا. غزالہ، مجھے امارات واپس پہنچے 4 دن ہو گئے ہیں. ان 4 دنوں میں میں سخت پریشان رہا ہوں. یقین کرو تمہاری صورت ہر وقت میری نگاہوں میں گھومتی رہتی ہے.
غزالہ تمہیں یقین کرنا پڑے گا کہ شادی کے دن سے آج تک میرے لیے تمہاری چاہت میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا ہے۔ یہ ایک ناخوشگوار اتفاق ہے کہ جن دنوں سری لنکا میں تمہیں بیماری نے گھیرا، ان دنوں میں بھی یہاں بم کیس والے بے بنیاد کیس میں پھنس کر رہ گیا۔ لہٰذا میں جانتا ہوں یا میرا دل جانتا ہے کہ تمہاری جدائی کی وہ گھڑیاں میں نے کیسے گزاریں۔ بہرحال میں کوئی روایتی عاشق نہیں ہوں کہ تمہاری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے قسموں اور وعدوں کے انبار لگاؤں۔ مجھے اپنے دل کی سچائی پر اعتبار ہے۔ بے شک تم مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بے رخی تادیر برقرار نہیں رہ سکے گی۔ تمہیں میری پرخلوص محبت کا اعتبار کرنا ہی ہوگا۔ اپنے والد اور والدہ محترمہ کو میری طرف سے بہت بہت سلام کہنا۔ انہیں کسی طرح فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ تمہیں دل میں کوئی ایسا ویسا خیال لانا چاہیے۔ میں کل بھی تمہارا تھا اور آئندہ بھی تمہارا ہی رہوں گا۔ فقط تمہارا منتظر شوہر شیخ عاصم۔ دوسرے خط پر 1 ماہ بعد کی تاریخ تھی۔ اس خط کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: منگل کو تمہارے گھر اور کلینک کے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کلینک کے فون پر تم نے ہیلو کے کہنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس سے 1 دن پہلے تمہارا خط ملا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم نے اپنے ذہن میں کیسے کیسے بے بنیاد وہم کھڑ لیے ہیں۔ معمولی باتیں جنہیں تم نے پہاڑ بنا لیا ہے۔ کچھ اور نہیں تو خالہ جان کی بیماری کا خیال کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے صحت یاب نہیں ہو رہی۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مجھے تمہاری ذات سے نہیں، صرف تمہارے جسم سے دلچسپی تھی، اور سری لنکا کے حادثے میں جب بیماری نے تمہارا جسم تم سے چھین لیا تھا تو میری محبت بھی فنا ہو گئی، لیکن اب تم موت کی سرحدوں کو چھو کر لوٹ آئی ہو۔ تمہارا جسم اور صحت تمہیں واپس مل گئے ہیں، لہٰذا میں پھر تم میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ ڈارلنگ، بہت غلط سوچ ہے تمہاری۔ اگر میں صرف جسموں کا پجاری ہوتا تو کیا چیز مجھے میسر نہیں ہے؟ کون سی خوبصورتی ہے جو میں حاصل نہیں کر سکتا؟ لیکن میں تو تمہیں چاہتا ہوں غزالہ، خوبصورتی کے ساتھ بھی اور خوبصورتی کے بغیر بھی۔ محبوبہ تو بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن جو عورت بیوی ہو کر بھی محبوبہ ہو وہ خوش قسمت ہوتی ہے، اور تم بیوی ہو کر بھی میری محبوبہ ہو۔ میں تمہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ تم نے چھوٹی سی بات کو کسوٹی بنایا ہے۔ اگر آزمانا تھا تو کسی بڑی بات پر آزمایا ہوتا۔ تمہارا شوہر شیخ عاصم بن ارشد تمہارے لیے تن من دھن لٹا دیتا۔ بہرحال تمہاری مسلسل بے رخی دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مزید ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ بے شک مجھے ہر وقت تمہاری واپسی کا انتظار رہے گا۔ اب حالات کو بگاڑنے یا سدھارنے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ میں بس فقط اتنا کہوں گا کہ تم میری چاہت ہو اور رہو گی۔ والد اور والدہ کو میری طرف سے سلام دینا۔ فقط تمہارا منتظر شیخ عاصم۔ تیسرا اور تازہ ترین خط غزالہ کا تھا، اور یہ مختصر خط صرف 1 دن پہلے لکھا گیا تھا۔ عاصم، 4 ماہ سے آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں، نہ اپنی خبر دی اور نہ میری خبر لی۔ کیا یہی محبت تھی آپ کی جس کے آپ دعوے کرتے تھے؟ ناراضگی میرا حق تھا، لیکن آپ نے یہ حق بھی چھینا ہے۔ مجھے نہ بھولنے والے دکھ بھی دیے اور منہ بھی موڑ لیا۔ مرد ہے نا، اور مرد کبھی قصوروار نہیں ہوتا۔ میں آج کل کلینک نہیں جا رہی۔ پچھلے دنوں یہاں کچھ دیہی علاقوں میں سیلاب آیا تھا، اسی سلسلے میں ایک امدادی کیمپ میں مصروف رہی ہوں۔ آج کل فارغ ہوں۔ آپ کو فون کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، لہٰذا خط لکھ رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ نیچے رابطے کے لیے 2 فون نمبر درج تھے۔ یہ دونوں نمبر عالم قریشی کی اسی رہائش گاہ کے تھے۔ یہ تینوں خط دیکھنے میں مجھے بمشکل 4-5 منٹ لگے۔ خط جلدی جلدی بیگ میں واپس رکھ کر میں نے دروازہ کھول دیا، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ ذہن میں زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خط دیکھنے کے بعد صورتحال کا ایک واضح نقشہ آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ عاصم کی فطرت اب میرے لیے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ ایک رنگین مزاج امیرزادہ ہی نہیں تھا، ایک بے حد عیار اور کینہ پرور دشمن بھی تھا۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے وہ ہر روپ دھار سکتا تھا اور ہر رنگ میں ڈھل سکتا تھا۔ میں تہ دل سے اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ شیخ عاصم نے غزالہ سے اپنی مطلب براری کے لیے شادی رچائی تھی۔ وہ اس سے 1% بھی مخلص نہیں تھا، اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے رقیب کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ میرے دل کی گہرائیوں سے برآمد ہونے والی وہ سچائی تھی جس پر غزالہ بھی اب کسی حد تک یقین کرنے لگی تھی، اور اگر نہیں کر رہی تھی تو اسے یقین کرنا چاہیے تھا۔ میرے تجزیے کے مطابق شیخ عاصم نے غزالہ سے شادی مجھے اذیت پہنچانے کے لیے کی تھی، اور اپنی اس کوشش میں وہ توقع سے زیادہ کامیاب ہوا تھا۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتا تھا جب میرے ہاتھوں پر نہ کھلنے والے دستانے چڑھائے گئے تھے اور میں اس کوٹھی میں گھریلو ملازم کے فرائض انجام دے رہا تھا جہاں غزالہ اور شیخ عاصم ہنی مون منا رہے تھے۔ محبت میں ہارے ہوئے شخص کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور سری لنکا میں یہ اذیت میں نے خوب جھیلی تھی۔ اس بات کا امکان موجود تھا کہ غزالہ کے حسن سے سیراب ہونے کے بعد شیخ عاصم روایتی شیوخ کی طرح اس کی طرف سے منہ پھیر لے گا، لیکن ابھی تک اس نے منہ نہیں پھیرا تھا اور غزالہ میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ میرے تجزیے کے مطابق اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھیں۔
پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ غزالہ سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا، جس میں سب سے بڑا فائدہ شفتہ کا کھوج لگانا اور اس تک پہنچنا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر بدبخت شیخ عاصم کا سب سے بڑا ٹارگٹ میری بہن ہی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس شیطان نے اس ٹارگٹ کو اپنی منحوس حیات کا نصب العین بنا رکھا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ شیخ کو ابھی تک توقع تھی کہ وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی طور غزالہ سے مدد حاصل کر سکے گا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ غزالہ کی خوبصورتی اور اس کی دلکش شخصیت شیخ عاصم پر اثر کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ غزالہ نے جان لیوا خزاں کے بعد پھر بہار دیکھ لی ہے۔ اس کے جسم کو آہستہ آہستہ پھر وہی شادابیاں اور رعنائیاں مل گئی ہیں جنہوں نے عاصم کو انڈیا اور پھر سری لنکا میں دیوانہ کیے رکھا تھا۔ ان رنگین دنوں کی یادیں شیخ عاصم کے شوق کو جگا رہی تھیں۔ وہ غزالہ کے حوالے سے اپنا حق زوجیت استعمال کرنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگا تھا۔ غزالہ کے قرب سے عاصم کو دو طرح کی راحتیں ملتی تھیں۔ وہ غزالہ کے جادو اثر حسن کی تاثیر سے مدہوش ہوتا تھا، دوسری طرف وہ رقیب کی حیثیت سے مجھے ایسی اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ اس پہلو سے دیکھا جاتا تو غزالہ کی وہ بات بالکل صحیح تھی جو اس نے 4 ماہ پہلے اپنے خط میں لکھی تھی۔ اس نے واشگاف الفاظ میں لکھا تھا کہ عاصم کو اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے سراپے سے دلچسپی ہے۔ ایسی بات کوئی عورت آسانی سے نہیں کہتی، اسی وقت کہتی ہے جب وہ کوئی حتمی نتیجہ نکال لیتی ہے۔